मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है मोहिनिया का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर खान रशीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। पुलिस ऑफिस के चक्कर काटते हुए तीसरा दिन था। मैंने सवालिया निशान बनकर क्लर्क की तरफ देखा और उसने बग़ैर कुछ पूछे जवाब दिया, 84 बाबू आज छुट्टी पर हैं, आप कल आएँ। कोई और परमिट नहीं बना सकता? नहीं, पाकिस्तानियों के इकामती परमिट वही बनाते। और वो सर झुकाकर फिर अपने काम में लग गया। मैं 1-2 मिनट खड़ा रहा, फिर बग़ैर कुछ कहे दफ्तर से निकल आया। अजीत सिंह बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। इतनी जल्दी वापसी पर उसने समझ लिया कि मैं आज भी नाकाम वापस आया हूँ। खान, तुम्हें रोज़ समझाता हूँ, 1 रुपये का टिकट लगाकर दरख्वास्त दो, फ़ौरन काम हो जाएगा, मगर तुम हो कि किसी की सुनती ही नहीं। परमिट बने या ना बने, रिश्वत मुझसे ना दी जाएगी। तो फिर मज़े करो, परमिट कल भी ना बनेगा और ज़रूर बनेगा। इस नोक झोंक के बाद मैं फिर दफ्तर की तरफ आया और कमरों के सामने लगी हुई तख्तियों को देखने लगा कि शायद कोई नाम जाना पहचाना निकल आए। एक तख्ती पर निगाह रुक गई, विलियम जेम्स DSP। कॉलेज का ज़माना मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान था और जेम्स टीम का एक मेंबर। मैं थोड़ी देर तक माजी की यादों में खोया रहा और फिर अर्दली के रोकने के बावजूद चिक उठाकर अंदर दाखिल हो गया। सामने बड़ी सी मेज़ पर टेबल लैंप की रोशनी में जेम्स चंद कागजात में मसरूफ़ था। हेलो जेम्स, वो सरापा सवाल बनकर मेरी तरफ देखने लगा। वो मुझे पहचान ना सका था, और पहचानता भी कैसे जब हर शे में इनकलाब आ चुका था। तो 10 बरस में चेहरे क्यों ना बदलते, ताहम दिल अभी नहीं बदले थे। चनाचा जब मैंने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं खान हूँ, तो हैरत के आलम में उसकी ज़बान से सिर्फ 2 लफ्ज़ निकले, खान, तुम। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध सा गया। फिर कुछ वक्फे के बाद जज्बात को दबाकर बोला, अरे यार, तुम तो पाकिस्तान में थे। हाँ, वहीं से आया हूँ। तुम अपनी सुनाओ, अच्छे तो हो? बस जिंदा हैं, उसने आह भरते हुए कहा। अजब ज़माना आ गया। फिर कुछ इधर उधर की बातें होने लगी, बिछड़े दोस्तों की, बस्तियों की, वीरानों की, अपनों और बेगानों की। बातों बातों में मालूम हुआ वो अपनी मुलाजमत, माहौल और ज़िंदगी सबसे बेजार है। और क्यों ना होता, इनकलाब इंसानी कदरें तो नहीं बदल देता। मेरा वीज़ा तो 2 माह का था, मगर उस ज़माने में अजब कायदा था। ज़िले हेडक्वार्टर से 10 दिन के अंदर अंदर इकामती परमिट अलग बनवाना पड़ता था। दरअसल मुझे शहर से 40 मील दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में जाना था, इसलिए चाहता था कि परमिट हासिल कर लूं तो गांव का रुख करूं। मगर पुलिस के बाबू साहिबान मेरा वक्त यहीं बर्बाद करने पर तुले बैठे थे। मेरी बेकरारी से उन्हें उम्मीद बंध रही थी कि तंग आकर 2-4 रुपये ज़रूर दे जाऊंगा। मैंने जेम्स से शिकायत की। वो कहने लगा, भाई ये पुलिस का दफ्तर है, बग़ैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो सकता। ख़ुद मुझे अपने कामों के लिए इनकी मुट्ठी गर्म करना पड़ती है। मुझे उसकी बेबसी पर तरस आ गया। बेचारा पुलिस अफसर होकर भी किस कदर मजबूर था, और शायद इसलिए कि वो एंग्लो इंडियन था, हिंदू ना था। और मैं सोचने लगा, जब सफ़ेद फार्म साबिक हुक्मरान कौम के एक फ़र्द का ये हाल है, तो मेरे मुसलमान भाई बंद किस शुमार में होते होंगे। मैं इन्हीं ख़यालात में गुम था कि जेम्स बोला, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा परमिट तो मैं अभी बनवा देता हूँ। उसने अर्दली के ज़रिए उसी क्लर्क को बुलाया जिसके साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी। वर्मा, 84 बाबू कहाँ गया?
کلرک نے پہلے کاٹ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور پھر بڑی تمکنت سے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے چھٹی پر ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جیمز نے کہا، ان کا پرمٹ تم بنا دو۔ میں کیسے بنا دوں؟ یہ کام تو 84 بابو کے ذمے۔ ٹھیک ہے، مگر اس وقت وہ نہیں ہے، تم بنا دو۔ میں بنا دوں؟ اچھا، پھر آپ کی جواب طلبی ہوگی۔ میں ایس پی صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ ہمارے کام میں دخیل ہوتے ہیں۔ مجھے کلرک کے لب و لہجے پر حیرت ہوئی۔ اتنے بڑے افسر کے سامنے یہ جرأت! مجھے یقین تھا کہ جیمز اس کی بدتمیزی پر اسے فوراً چارج شیٹ کر دے گا، مگر میں ششدر رہ گیا جب جیمز نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ورما بابو، یہ میرے دوست ہیں، تم بھی تو اپنے دوستوں کا کام کر لیتے ہو۔ انہوں نے آپ سے شکایت کی ہوگی؟ انہوں نے آپ سے شکایت کی ہوگی؟ نہیں، یہ مجھے ملنے آئے تھے، بس باتوں باتوں میں ذکر آ گیا۔ بیچارے 3 دن سے پریشان ہیں۔ پریشان ہیں تو میں کیا کروں؟ ورما بابو، جیمز نے بڑی لجاجت سے کہا، میری خاطر ہی پرمٹ بنا دو۔ کلرک بادشاہ کا غصہ کچھ کم ہوا تو مجھ سے پاسپورٹ لے کر چلے گئے۔ جیمز نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، اب یہ ہے ہماری عزت، سانس تک نہیں لے سکتے۔ یہ تو کلرک ہے، بھنگی بھی اسی طرح آنکھیں دکھاتا ہے۔ ہماری بے بسی کا یہ حال ہے کہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہندو افسر انہی کی طرفداری کرتے ہیں۔ جیمز خاموشی سے خلا میں گھورنے لگا۔ اس کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ کبھی انگریزوں کی وجہ سے ان کالے صاحبوں کا طوطی بولتا تھا اور آج اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ خان، تم لوگوں نے اچھا کیا جو یہاں سے چلے گئے۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاتا۔ سنا ہے وہاں اینگلو انڈین بڑے آرام سے رہتے ہیں۔ اینگلو انڈین؟ ہاں، ہمارے ہاں یہی لوگ تو مزے میں ہیں، اور میں نہ جانے کہاں کھو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہاں، اینگلو انڈین اور ہاں ہندو بھی تو خاصی عزت سے رہتے ہیں۔ اندھیرا ہے، اندھیرا۔ کہاں؟ یہاں تو اندھیر مچا ہوا ہے، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اندھیرے سے بھی کچھ زیادہ۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کس جگہ قیام کر رہے ہو؟ فرصت نکال کر ملنے آؤں گا، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ میرا ویزا سہورا تحصیل میں ایک چھوٹے سے گاؤں تہریا کا ہے، وہاں ہماری مالگزاری تھی نا۔ سارا دن ادھر ادھر جنگلوں میں گزرتا ہے۔ تم ضرور آؤ، خاصی تفریح رہے گی۔ کون سا تھانہ لگتا ہے؟ بحری بند۔ بحری بند؟ ارے تو وہ تم ہو جو ہر سال وہاں آتے ہو؟ مجھے حیرت ہوئی اور خوف بھی آیا کہ کہیں میرے خلاف شکایات تو نہیں اور پولیس میری فکر میں ہو۔ ہر سال تو نہیں، مگر اکثر آتا رہتا ہوں۔ تھوک نگلتے ہوئے میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ تمہیں میرے آنے کا پتہ کیسے؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا، لو، ہمیں کیسے خبر ہے؟ ارے ہمیں تو یہ بھی اطلاع ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں تم ایک تیندوا مارنے گئے تھے، اور اس سے پچھلے سال۔ وہ بات مکمل کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب ضرور میری گرفتاری کی منحوس خبر سنائے گا، اس لیے کہ پاکستانی ہونے کے علاوہ لائسنس اور پرمٹ کے بغیر شکار کھیلنا بھی میرا جرم تھا، مگر کرتا بھی کیا؟ نہ اپنی بندوق لے جانے کی اجازت، نہ بھارت میں شکار کھیلنے کی اجازت، اور میں تو یہاں محض شکار ہی کی غرض سے آتا تھا۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ چنانچہ میں مانگے تانگے کی بندوقوں سے اپنا شوق پورا کر لیتا۔ میں نے سوچا اب کچھ چھپانا بیکار ہے، اس لیے بولا، مسٹر جیمز، میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں اور اب بھی اسی ارادے سے آیا ہوں، مگر تعجب ہے، میں تو از حد رازداری سے شکار کھیلتا ہوں۔ یہ مخبری کس نے کر دی؟ مخبری وغیرہ کچھ نہیں، تم ہمیں نااہل کیوں سمجھتے ہو؟ اتنی ہی بے خبر ہوتے تو پولیس کی نوکری کیسے کرتے؟ یاد رکھو ہمیں تمہاری ایک ایک مومنٹ کی خبر ہوتی ہے۔ تو پھر میرے خلاف پہلے کارروائی کیوں نہ کی؟ ڈرو نہیں، تمہاری شہرت اتنی اچھی ہے کہ ہم نے دیدہ دانستہ تمہیں شکار کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے، خصوصاً جب سے تم نے ہاتھی بھار آدم خور مارا ہے۔ تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟
میں نے تو مشہور کیا تھا کہ پانڈے جی نے مارا ہے، شاید سرکار کی طرف سے 1,000 روپے کا مقرر کردہ انعام بھی اسی کو ملا ہوگا۔ ملتا تو اسی کو، مگر اسی زمانے میں موہنیا میں ایک آدم خور کی اطلاع ملی، اس نے 2 عورتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ سرکار نے اسے مارنے کے لیے پانڈے جی کو مامور کیا، مگر ان کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ ان کے سامنے کوئی موہنیا آدم خور کا نام بھی لیتا تو فوراً لوٹا سنبھال کر بیت الخلاء کے لیے دوڑتے۔ آخر پریشان ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ ہاتھی بھار آدم خور انہوں نے نہیں بلکہ تم نے مارا تھا۔ ان کی تو شعر کے نام ہی سے روح فنا ہوتی ہے۔ سرکار اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس مہم پر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ انہیں انعام نہیں چاہیے بلکہ ان کے سر سے کسی طرح یہ بلا ٹل جائے۔ مجھے ابھی تک گرفتاری کی تشویش لاحق تھی، چنانچہ کرسی پر بیزاری سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، بنیے کا بچہ۔ تو ان حضرت نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ خواہ مخواہ سہمے جا رہے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہنے کے، بلکہ یوں کہو سراپا تمہارے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب سورن سنگھ کو شکار کا بڑا شوق ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے موہنیا آدم خور کی ٹو میں ہے۔ تم اسے پٹوا دو تو مہربانی ہوگی۔ مجھے کیا خبر آدم خور کہاں ہے؟ خوب کہی تم نے۔ کیا پچھلے سال تم نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا؟ اور کیا رات کے 3 بجے جب وہ تمہاری گولی کی زد میں تھا، تم نے اسے صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ خبر پھیل جائے گی اور تمہاری سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ تمہاری جاسوسی کی داد دیتا ہوں بھائی، میں نے اچھل کر کہا۔ اچھا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک درخواست ہے، وہاں قیام کے دوران بطور خاص آدم خور کی کچھار کا پتہ چلاؤ اور پھر فوراً قریبی تھانے میں خبر کر دو۔ سب انسپکٹر کو ہم تاکید کر دیں گے کہ وہ فوراً تحصیل آفس سے ہمیں فون پر اطلاع دے۔ میں اور آئی جی اسی دن تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور پرمٹ لے کر اسی دن گاؤں آ گیا۔ شام تک میری آمد کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی۔ رات کے کھانے کے بعد کئی مرد، عورتیں اور بچے مجھے گھیر کر بیٹھ گئے۔ میں تھکا ہوا تھا، اس لیے چارپائی پر دراز تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف ٹاٹ کی بوریوں پر باقی لوگ براجمان تھے۔ تہریا ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں ہے۔ اس میں بمشکل 30-40 کچے مکانات ہیں۔ 150 نفوس میں سے بیشتر آبادی گونڈوں پر مشتمل ہے۔ 2-1 گھر برہمنوں اور بودھوں کے ہیں۔ صرف ایک گھر مسلمانوں کا ہے جس میں میرے عزیز رہتے ہیں۔ ہمارا گھر مال گزاری کی بکھری کے نام سے موسوم ہے۔ اب جگہ جگہ سے شکستہ ہو چکا ہے، مگر اس کا بہت بڑا منقش صدر دروازہ اب بھی کسی شاندار ماضی کی خبر دیتا ہے۔ گاؤں میں 2 مسلمان خاندان اور ہیں جو نٹ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ورنہ رہن سہن اور طور اتوار ہندوؤں جیسے ہیں۔ میلاد بھی کر لیتے ہیں اور کتھا بھی، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور کالی کی پوجا بھی۔ ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک نو عمر گونڈ نے آ کر سلام کیا اور 2-1 رسمی فکروں کے بعد کہنے لگا، بھیا اچھے موقع پر آئے نا۔ یہ گویا کسی خاص موضوع کی تمہید تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، شام کے ٹائم نیم والی چر کے پاس گلباغ بول رہا تھا۔ اچھا تو وہ پھر آ گیا ہے؟ ہاں 2-3 دن ہوئے ہیں۔ پرسوں شام انٹا پارک کے سمے جگنا نے بھی دیکھا تھا۔ اس نے ایک اور لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کائے نا جگنا بھیا کھیں بتائے کاہے نا۔ ہاں دن چھپے کی ٹیم رہی ہے موہی، ایسنا لگو جیسے نیم کے پار والی چٹان پر گلباغ ٹھاڑو ہے، پن وہ غائب ہو گیو۔ لوگوں نے بتایا کہ گلباغ اب تک 15-20 گائیں اور بچھڑے مار چکا ہے۔ ہلاک شدہ بکریوں کی تعداد تو بے شمار ہے۔ یہ کارستانی ایک تیندوے کی تھی جو مجھے گزشتہ سال بھی ملا تھا، لیکن مارا نہ جا سکا۔ میں تیندوے کی خبر ملتی چوکنا ہو گیا۔ اگر واقعی یہ قریب ہی کہیں موجود ہے تو کل ہی اس سے نمٹوں گا، مگر کل تو جمعرات ہے، اجو ماموں نے کہا جو میرے پاس ہی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ جمعرات آپ کے لیے ہوگی،
میں تو پاکستان سے آ رہا ہوں، ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گا، میرے لیے جمعہ جمعرات سب برابر ہیں۔ اب لوگوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے توہمات پر مبنی مختلف قصے سنانا شروع کر دیے کہ جمعرات کو شکار کھیلنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن میں اپنے ارادے پر قائم رہا۔ آخر ماموں نے گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کل کوئی اس کا ساتھ نہ دے ورنہ یہ سب کو مروا دے گا، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے ضد میں آتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مزید رعب جمانے کے لیے میں نے ڈینگ ماری، اس وقت تھکا ہوا ہوں ورنہ ابھی اسے مارنے کی کوشش کرتا۔ اجو ماموں کو موقع ہاتھ آ گیا، کہنے لگے، اب تو جب مانے بڑے بہادر ہو جو ابھی شکار کے لیے جاؤ۔ دراصل اس وقت تھکن کی وجہ سے میرا برا حال تھا، اس حال میں باہر نکلنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ دوسرے اندھیری رات میں اسے کہاں تلاش کرتا پھرتا، چنانچہ میں نے ٹال مٹول شروع کر دی کہ کیا معلوم وہ اس وقت موجود بھی ہے یا نہیں، مگر ماموں نے ہری لال سے تصدیق کروا دی کہ گھنٹہ بھر پہلے آواز آئی تھی، اب بھی وہیں ہوگا۔ مان مجھے ایک نیا تجربہ کرنے کی سوجی اور میں نے اسی وقت شکار کرنے کی حامی بھر لی۔ ماموں کی 32-40 بور کی سنگل شاٹ رائفل منگوائی۔ یہ پرانے ماڈل کی BSA مارٹینی ایکشن رائفل تھی۔ اب اس کے خار کافی گھس چکے تھے اور بور بھی اتنا بڑھ چکا تھا کہ گولی صحیح نشانے پر نہ لگتی۔ یہ رائفل کسی اعتبار سے تیندوا مارنے کے لیے موزوں نہ تھی، لیکن سوائے اس پر انحصار کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ماموں سے صرف 3-4 کارتوس دستیاب ہو سکے۔ دراصل بھارت سرکار کی فیاضی کی وجہ سے ماموں کو سال بھر میں صرف 10 کارتوس خریدنے کی اجازت تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھارت کی یہ فراخ دلی اب تک قائم ہے۔ بہرحال ماموں سے جو کارتوس ملے اس میں 2 تو ولایتی کائناک کارتوس تھے اور 2 کارتوس خود ساختہ تھے، یعنی خالی خول میں دیسی بارود بھر کر بنائے گئے تھے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اجو ماموں اس طرح 10 کارتوسوں کو بار بار بھر کر استعمال کرتے رہتے اور یوں سرکار کی 10 کارتوسوں والی پابندی دھری کی دھری رہ جاتی۔ اس وقت میں نے انہی چیزوں کو غنیمت سمجھا اور اجو ماموں کو ساتھ لیتے ہوئے کہا، چلیے گاؤں کے کنارے بسوڑا کے گھر کے قریب کھڑے ہو جائیے گا، میں وہیں سے تصدیق کر لوں گا کہ گلباغ نیم والی چور میں ہے یا نہیں۔ اجو ماموں نے زور کا کہکا لگایا اور باقی لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے بولے، لو اور سنو، نیم والی چور یہاں سے 8 میل ہوگی اور یہ حضرت یہیں کھڑے 7 افلاک کی خبر لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہری لال نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں بھیا، نیرے ہے، مورے جان 300-400 گز کے لگ بھگ ہے۔ گلباغ نے کل گائے ماری تھی، کھا پی کے مست پڑا ہوگا اور مورے جان سنجا کے رہا ہے، تورے کو ضرور پڑا ہوئی، پن اتنی دور سے پتہ کر لے یہ بات نہیں سمجھا، میں اس کی آواز سے پتہ کر لوں گا۔ اجو ماموں نے پھر اپنا مخصوص کہکا لگایا، اور سنو ہری، ان کے جان سوتے میں بھی بولتا ہے۔ میں نے ان کی ہنسی کی پرواہ نہ کی اور سنجیدگی سے کہا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، مگر اسے بلاؤں تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اب تو اجو ماموں پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، ذرا سنبھلے تو کہنے لگے، پہلے شرط بدلو، اگر گلباغ نہ بولا تو 5 روپے دھرا لوں گا۔ اس نے جواب دے دیا، تو پھر تو 10 تمہیں دوں گا۔ منظور ہے، چلو چلیں۔ سب لوگ یہ نیا تماشا دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تنگ و تاریک گلیوں میں اونچے نیچے پتھروں سے بچتے بچاتے ہم بسورا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جو گھنے جنگل سے ملا ہوا تھا۔ یہاں ایک راستہ جنگل میں سے گزرتا ہوا نہر کی جانب جاتا تھا اور پھر نہر کے کنارے کنارے تقریباً 200 گز دور ایک چھوٹے سے پل پر سے ہو کر 3 میل دور پکی سڑک سے جا ملتا تھا۔ اس نقطہ اتصال سے شمال کی طرف 12 میل دور سہورا تحصیل اور ریلوے اسٹیشن تھا اور بائیں طرف بحری بند کا قصبہ۔ تہریا گاؤں سے سیدھے نہر پار کی جائے تو 200 گز آگے بندیا چل کا پہاڑ سینہ تانے کھڑا ہے
اور اس کا سلسلہ نہر کے متوازی شرقاً غرباً تا حد نظر چلا گیا۔ نہر اور پہاڑ کے درمیان کا علاقہ صاف کر کے زیر کاشت لایا گیا۔ اس وقت رات کے 9-10 بجے ہوں گے۔ دور پہاڑ پر بڑی بڑی سیاہ چٹانوں کے درمیان نیم کا وہ درخت تھا جس کے قریب ہی ایک غار تھا۔ یہ غار درندوں کے لیے بہترین پناہ گاہ تھا، کیونکہ ایک تو یہ بے حد محفوظ اور ٹھنڈا تھا، دوسرے یہاں سے گاؤں کے مویشیوں پر بڑی خوبی سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ شبہ تھا کہ گلباغ اسی غار میں موجود ہے۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں کالی چٹانیں ہیولا سی معلوم ہوتی تھیں۔ اجو ماموں نے دور دھندلاہٹوں میں نیم کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہی چر، اب بلاؤ گلباغ کو۔ میں نے بیڑی کا ایک کش لگایا جو مجھے دیہاتیوں نے پیش کی تھی اور پھر شرط کی توثیق کروائی۔ ہری لال بولے، بھیا 5 ملے یا 10 گئے؟ منجلے مالگزار اجو ماموں اسی لقب سے پکارے جاتے تھے۔ منجلے مالگزار مکرنے والے نہیں۔ میں بسورا کے گھر سے نکلا اور پگڈنڈی پر چل پڑا۔ اس وقت میں خالی ہاتھ تھا، رائفل اجو ماموں کے پاس تھی۔ میں نے خود لینا مناسب نہ سمجھی۔ سب لوگ دم بخود مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہوا رکی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ صرف جھینگر سیٹی بجا رہے تھے یا مینڈکوں کے ٹررانے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کبھار کسی قریبی درخت پر بیٹھا ہوا الو چیخ پڑتا یا دور کہیں کسی آدمی یا جانور کو دیکھ کر ٹیٹری اڑتے ہوئے ٹی 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 کی آواز لگا دیتی۔ گاؤں کی ڈھلواں پگڈنڈی پر 10 گز دور جا کر میں رک گیا اور ششو پنج میں پڑ گیا کہ کہیں شرط ہارنی نہ پڑ جائے، بیٹھے بٹھائے خفت بھی ہو اور ساکھ بھی خراب ہو جائے۔ تذبذب کا سبب صرف یہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا تجربہ کبھی نہ کیا تھا۔ جم کاربیٹ کے ہاں اس کا تذکرہ پڑا تھا۔ اس نے ایک بار آواز دے کر شیر کو اپنی جانب بلا لیا تھا، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اس نے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا جب جانور آپس میں ملاپ کرتے، نر مادہ کی تلاش میں ہوتا ہے اور مادہ نر کو ڈھونڈتی ہے۔ جم کاربیٹ نے مادہ کی آواز نکالی اور شیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میری مشکل یہ تھی کہ پہلے کبھی تیندوے کی آواز اس ارادے سے نہ نکالی تھی، البتہ کانوں میں آواز رچی بسی ہوئی تھی اور نر اور مادہ کی آوازوں کے فرق کا بھی شعور تھا۔ ایک الجھن اور بھی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تیندوا نر ہے یا مادہ۔ ایک مرتبہ تو جی چاہا کہ اجو ماموں کو 5 روپے دے کر جان چھڑا لوں تاکہ بات مذاق میں ٹل جائے۔ پھر خیال آیا 5 روپوں کی بات ہی کیا ہے، ایک نیا تجربہ ہی سہی۔ چنانچہ میں نے دونوں ہتھیلیاں منہ پر رکھ کر دونوں جانب گالوں پر جما کر پہاڑ کی طرف منہ کیا تاکہ آواز بلند ہو سکے، لیکن یہ محض بچگانہ حرکت تھی۔ شیر اور تیندوے کی سی گرجدار آواز تو لاؤڈ سپیکر پر ہی نکالی جا سکتی تھی۔ بہرحال ہتھیلیوں کا بھونپو بنا کر میں نے پوری قوت سے مادہ تیندوے کی آواز نکالی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اگلے ہی لمحے پہاڑ کی طرف سے تیندوے کا گرجدار جواب آیا۔ میں سمجھا شاید یہ محض اتفاق ہو، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر آواز لگائی اور تیندوے نے فوراً ہی دوبارہ جواب دیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ تیندوا نر ہے اور جیسا کہ نر کی عادت ہوتی ہے پیش قدمی وہی کرے گا، مگر عین اس وقت پہاڑ کے دامن میں راستے میں راہگیروں کا شور بلند ہوا۔ شاید وہ کسی بیل گاڑی میں سوار تھے۔ ان کے بیل تیندوے کی آواز سن کر بھڑک اٹھے تھے۔ خود مسافر بھی سخت حواس باختہ ہو کر چیخ چلا رہے تھے، منجلے بھیا دوڑو، گلبھاگ کا گیل روکے ہیں، ایک پہاڑ پہ بولت ہے اور دوسرا گاؤں کے نیرے۔ منجلے مالگزار اپنی ہمدردی اور سوشل ورک کی وجہ سے گاؤں گاؤں میں مقبول تھے، اس لیے راہگیروں نے انہی کا نام لے کر پکارا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میرے اس تجربے پر ششدر کھڑے تھے۔ آخر انہوں نے مزید اطمینان کے لیے کہا،
ارے یوں ہی بول اٹھا ہوگا، تھوڑی دیر چپ رہو اور جب میں کہوں تو پھر آواز دو۔ میں نے اعتماد سے جواب دیا، اچھا یوں ہی صحیح۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ بیڑی سلگا کر میں نے کش لگانے شروع کیے۔ راہگیروں کا شور بھی بند ہو گیا تھا، شاید وہ لوگ مدد کے انتظار میں رک گئے تھے۔ 10-15 منٹ بعد میں نے پوچھا، اب آواز دوں؟ اجو ماموں نے کہا، ذرا ٹھہرو۔ مگر میں بے چین تھا، اس لیے کہ مزید توقف مناسب نہ تھا، کیونکہ اتنی دیر میں تیندوا غار سے نکل کر ہماری طرف چل پڑتا۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہا، آپ دیر کرائیں گے تو میں اسے مار نہ سکوں گا، مجھے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر پوزیشن لینی ہے۔ میری بات پر سب لوگ اور زیادہ متعجب ہو گئے۔ اجو ماموں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم اسے اس وقت مارنے جاؤ گے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو کہنے لگے، تم اسے تلاش کیسے کرو گے؟ میں اسے تلاش نہیں کروں گا، وہ خود مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، میں نے رعب دار آواز میں کہا اور دوبارہ تیندوے کی آواز لگائی، جس کا جواب فوراً آ گیا۔ اس پر راہگیروں نے دوبارہ آسمان سر پر اٹھا لیا اور لگے دہائی دینے۔ میں نے بندوق اور ٹارچ سنبھالی، پگڈنڈی پر ہو لیا اور خشک نہر کو عبور کر کے پہاڑ کا رخ کیا۔ نہر کے کنارے سے اتر کر میں نے لوہے کے ایک شکنجے سے ٹارچ کو بندوق پر فٹ کر دیا۔ مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی، نئے تجربے کی کامیابی پر مسرور بھی تھا اور ناموافق حالات میں پرخطر منزل کی طرف بڑھتے ہوئے متوحش بھی۔ ابھی نہر سے چند گز دور گیا تھا کہ ایک تارا ٹوٹا، ساتھ ہی ایک گیدڑ نے ہوا ہوا کی آواز نکالی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ لا حول ولا قوت۔ میرا تذبذب کچھ اور بڑھ گیا، طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ کوئی کارتوس نہ چلا تو، گولی نشانے پر نہ بیٹھی تو، دونوں ولایتی کارتوس خالی چلے گئے تو، ہاتھ کے بھرے ہوئے دیسی کارتوسوں کا کیا اعتبار؟ اور پھر رائفل بھی سنگل شاٹ ہے، دوسرا کارتوس بھرنے سے پہلے تیندوے نے حملہ کر دیا تو، ذہن گوناگوں سوالات کی آماج گاہ بن گیا۔ اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا کہ یوں ہی اجو ماموں کے تاؤ دلانے پر چل کھڑا ہوا۔ خرچ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ذرا دور جا کر زمین پر راکھ بکھری ہوئی دکھائی دی۔ اوہ، یہ تو ہندوؤں کا مرگھٹ تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی تاکہ اس خوفناک فضا سے نکل سکوں۔ اسی لمحے میرے سامنے سے 2 گیدڑ بھاگے، وہ ایک لاش کو چٹ کر رہے تھے۔ اس منظر نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے میں لاش کے قریب گیا، اسے چھو کر دیکھا۔ یہ کسی اکڑی ہوئی لاش کے کچھ حصے تھے۔ آنکھیں اور چہرے کا گوشت گدھ اور دوسرے جانور کھا چکے تھے، سینے اور پشت پر گوشت باقی تھا۔ جھرجھری سی آ گئی، قریب تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل جائے، مگر موقع کی نزاکت کا خیال آیا اور میں سنبھل گیا۔ میں نے نہ تو ٹارچ روشن کی اور نہ ہی آواز نکالی، کیونکہ اب اپنے اندازے کے مطابق میں تیندوے سے بمشکل 80 گز دور تھا۔ بہرحال میں اس لاش کو دیکھ کر سہم گیا اور اس پر ترس بھی کھانے لگا۔ شاید یہ کسی اچھوت کی لاش تھی جسے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے آخری رسوم کا حقدار بھی نہ سمجھا۔ اس طرح یہ ذات پات کا مارا ہوا، بے گور و کفن اور چتا کی آگ سے محروم اچھوت چیلوں، کووں اور گدھوں کی خوراک بن گیا۔ میں مرگھٹ سے نکل کر پہاڑ کے دامن میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے 6-7 گز دور پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی تھی، یہیں سے بیل گاڑی کا راستہ بھی گزرتا تھا۔ میں بالکل خاموش بیٹھا تھا، میرے کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے، کبھی پہاڑ کی سمت دیکھتا اور کبھی پیچھے مرگھٹ کی طرف۔ ایک عجیب دہشت طاری تھی۔ اس بھیانک ماحول میں سانس بھی قابو میں نہ رہا۔ ظاہر ہے میری یہ حالت کسی درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مناسب نہ تھی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ پر قابو پانا چاہا، دل کی دھڑکن کچھ اعتدال پر آئی اور سانس بھی سنبھل گیا۔ اب میں نے شکار کے امکانات پر غور شروع کیا۔
تیندوا اب تک اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہلا؟ شاید میری آواز اصل سے مختلف اور مشتبہ تھی، یا پھر راہگیروں کا شور سن کر اس نے پیش قدمی ترک کر دی۔ ممکن ہے وہ بوڑھا ہو۔ بہرحال صورتحال کچھ بھی تھی، میری آواز سے ایک بار تو وہ دھوکے میں آ گیا تھا اور اس کا جواب بھی اس نے دیا تھا۔ مجھے دوبارہ آواز دینی چاہیے، میں نے فیصلہ کیا اور گرد و پیش کا جائزہ لیا تاکہ فوری خطرے کی صورت میں مدافعت کے مواقع ذہن نشین کر لوں۔ میرے بائیں جانب جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک راستہ اوپر غار کی طرف چلا گیا تھا۔ اسی جانب 10 گز کے فاصلے پر ایک کھلی جگہ تھی جہاں سے چیتے کے اترنے کا امکان تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر ایک چھوٹے سے درخت کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ ہنگامی حالت میں اس پر چڑھ کر جان بچا سکوں۔ تاہم یہ اسی وقت ممکن تھا جب چیتا اتنا زخمی ہو کہ جست لگانے یا درخت پر چڑھنے کے قابل نہ ہو۔ خوب دیکھ بھال کر میں نے مادہ کی ہلکی سی آواز نکالی۔ اگلے ہی لمحے صرف 20 گز کے فاصلے پر سے چیتے کے غرانے کی آواز آئی۔ اسے اتنا نزدیک پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ضرور میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہ ہو اور میری آواز اور آہٹ کو مادہ ہی کی آمد تصور کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں وہ چند لمحوں کے اندر اندر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور مادہ تیندوے کی جگہ مجھے دیکھ کر جذبات کی شدت میں یقیناً جھنجھلا اٹھے گا۔ اسے مادہ کے راستے میں میرا حائل ہو جانا سخت ناگوار گزرے گا، اور یہ کمبخت رائفل بھی تو بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چیتا غار سے نکل کر میری طرف چل پڑا ہوگا، لیکن کیا میں رات کے اندھیرے میں اپنے فرسودہ ہتھیاروں کی مدد سے اس کا مقابلہ کر سکوں گا؟ شش و پنج کی حالت میں انسان کوئی مثبت قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول لینا انتہائی نامناسب ہے۔ میں نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا اس طرح چیتا اشتعال میں آئے بغیر اپنا رخ بدل دے گا اور میرا اس سے آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی میں نے ٹارچ بھی روشن کر دی۔ اسی لمحے میرے عین سامنے جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی جو پہاڑ کے اوپر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر ہے تیندوا بھاگ نکلا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب میں نے واپسی کا قصد کیا۔ اپنے خوف پر قابو پانے اور تنہائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے میں نے غالب کی ایک غزل گانا شروع کر دی، مگر کمبخت آواز تھی کہ خواہ مخواہ اٹک اٹک کر نکل رہی تھی، اور بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ایک مصرع یوں گاتا رہا: نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو سینے میں زباں کیوں ہو۔ بہرحال گرتا پڑتا گاؤں پہنچ گیا۔ بسوڑا کے گھر اجو ماموں انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتی ہی انہوں نے زور سے آواز لگائی: گیل ہارو، چلے آؤ رے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گلباغ بھاگ گئے، اور دور سے راہگیروں نے جواب دیا: اچھا مالگزار، بڑی مہربانی، مجلے بھیا کی جے۔ ماموں میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے شرط کا ذکر کیا۔ وہ جھیپ سے گئے، شرط کے روپے بعد میں دینے کا وعدہ کیا اور گفتگو کا رخ بدل کر کہنے لگے: تم گلباغ کے قریب پہنچ گئے تو اس پر گولی کیوں نہ چلائی؟ مجھے جناب کی رائفل اور کارتوسوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ماموں نے خلاف معمول ہنسی اڑانے کے بجائے بڑی سنجیدگی سے کہا: اچھا کیا، ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب مجھ پر کھلا کہ وہ مجھے کس قدر عزیز رکھتے ہیں۔ دیہاتیوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت بے چین ہو گئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ناحق بھیجا۔ اسی پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے اور جب تک میں واپس نہ آ گیا چین سے نہ بیٹھے۔ ماموں کی سنجیدگی کا باعث یہ بھی تھا کہ وہ اس تجربے سے حیرت زدہ تھے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا اس پر انہیں یقین نہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری شکاری زندگی میں آج تک نہ خود کبھی تیندوے کو بلایا تھا نہ کسی کو بلاتے دیکھا تھا۔ بہرحال شرط میں نے جیت لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اجو ماموں نے روپے کبھی نہ دیے۔ اگلی صبح سو کر اٹھا تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔
ہاتھ منہ دھو کر باہر بیٹھک میں آیا۔ یار لوگوں نے محفل جما رکھی تھی۔ رات کے واقعے پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ میری بے خوفی اور جرأت مندی کو سراہا جا رہا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ میری بہادری کا ڈھنڈورا پیٹنے میں خود اجو ماموں پیش پیش تھے۔ میری نظر ہری لال پر پڑی تو میں نے اس سے کہا، چل رے ہریا، اب تو تیندوا مار لائے۔ اجو ماموں بپھر گئے کہ مجھے ہرگز نہ جانے دیں گے، کیونکہ وہ جمعرات کا دن تھا، لیکن میں اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ ضرور جاؤں گا۔ میں نے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہانکا کرنے کے لیے چلے۔ اجو ماموں کے منع کرنے اور جمعرات سے ڈرانے کے باوجود میں پہاڑ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ ہری لال ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ماموں بھی لعنت ملامت کرتے ہوئے ساتھ چل پڑے تاکہ ہانکا کرانے کے لیے کسی اور جگہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلنا چاہوں تو وہ انہیں روک دیں۔ مجھے تسلیم ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے، البتہ ہری لال ان کی باتوں میں نہ آیا۔ وہ بچپن سے میرا شکاری ساتھی چلا آ رہا تھا، بھلا ماموں کی بات پر کان کیوں دھرتا؟ ماموں نے اپنی کوشش ناکام ہوتے دیکھی تو لگے منت سماجت کرنے۔ اس بندوق سے کیا شکار ہوگا؟ سر کا نشانہ لو تو پیٹ میں لگے، اور پیٹ کا نشانہ لو تو ٹانگوں میں جا لگے۔ بڑی رد و قد کے بعد طے پایا کہ تقریباً 2 میل دور پڑھیا گاؤں کے مالگزار گلاب سنگھ کی 2 نالی بندوق منگوا لی جائے، باقی معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ فوراً ایک آدمی دوڑایا گیا جو 2-3 گھنٹے بعد بندوق اور چند ایک کارتوس لے کر آ گیا۔ کارتوسوں کی کمی کی وجہ سے مجھے گلاب سنگھ پر غصہ آیا، اس لیے کہ اسے ہمارے ہی خاندان کے طفیل مالگزار بننا نصیب ہوا تھا۔ اس کا باپ لال مالی نانا مرحوم کے زمانے میں تقریبات وغیرہ پر پھولوں کے ہار اور گجرے گوندھ کر نظر کیا کرتا۔ اسی خدمت کے عوض نانا نے خوش ہو کر اسے پڑھیا گاؤں بخش دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔